बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो एक लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि निज़ाम क्या होता है, निज़ाम किसको कहते हैं और क्या मुसलमानों का अपना कोई ज़ाती निज़ाम है, ये समझना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि फिर हमें समझ में आ सके कि वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में यानी उनका निज़ाम और इस्लामी निज़ाम में कोई फ़र्क है, आया इन दोनों में कोई बराबरी है, मुताबिकत है। तो निज़ाम को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस निज़ाम को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है, वो है दीन। उसको हम कहते हैं दीन। कुरान के अंदर आयत आई है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। दीन का मतलब मैंने आज तुम्हारे लिए वो सारा निज़ाम मुकम्मल कर दिया जो जिस निज़ाम के तहत तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जिस तरह से तुमने अपना अपना वे ऑफ लाइफ गुजारना है। जब आप वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीन को जो बेसिकली दीन देने वाला है वो है रब, वो है हमारा अल्लाह। उसने ये दीन हमें नीचे दिया है। तो यानी सबसे पहले अगर हम चार्ट पे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे अल्लाह, अल्लाह ने नीचे दिया है हमारे को दीन। और दीन यानी निज़ाम पूरा जो बनाने का अगर किसी को हक है, किसी को इख्तियार है, वो सिर्फ अल्लाह ताला को है। अब अल्लाह ताला ने एक परफेक्ट चीज़ बना के आपको दे दी है जिसको हम कहते हैं दीन यानी निज़ाम। अल्लाह ने कहा ये निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर तुमने चलना है। फिर अल्लाह ने उसके लिए कह दिया यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि तुम्हारे लिए मैंने आज के दिन पूरा दीन मुकम्मल कर दिया। ठीक है, तो अब जो दीन है वो किसने बनाया, वो अल्लाह ताला ने बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि दीन का बनाने वाला अल्लाह है और उस दीन के अंदर ज़रा सा भी बिगाड़ करने वाला जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह ताला हम आपसे ज़्यादा बेहतर निज़ाम बना सकते हैं, निज़ाम हम बेहतर बना सकते हैं। यानी निज़ाम अल्लाह ने बनाया और आप उस निज़ाम के अंदर अगर अपनी अकल या अपनी सोच दाखिल करते हैं तो इट मीन्स आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपके निज़ाम से बेहतर निज़ाम बनाना चाहते हैं। तो ये शिर्क है और एक इंतहाई एक बहुत ही गंदी चीज़ है जिसको हमारे यहाँ इस ज़बान में कहा जाता है बिदत। और बिदत के लिए कहा जाता है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बराबर लाने की कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला के, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अल्लाह ने हमें दिया दीन। अब दीन को समझो कि दीन जो है वो क्या है। दीन 5 चीज़ों पर बटा हुआ होता है। ये चीज़ें आप लिख लें कि 5 चीज़ों पे अगर हम आसानी से समझें तो वो 5 चीज़ों पे 5 हिस्सों में बटा हुआ होगा। यानी अगर हम दीन को एक बुक तस्वुर करें तो बुक के अंदर चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम लें तो हमें समझ में आएगा दीन एक बुक है। बुक जो है वो 5 चैप्टर्स पे बटी हुई है। उनमें जो पहला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखें। पहला चैप्टर उसको क्या कहते हैं, वो है अकायद का, अकायद, बुनियादी अकायद। ठीक, इसके सब टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं अकायद में, वो है तौहीद, रिसालत, आखरत, तकदीर के ऊपर वो ईमान रखना, फरिश्ते जिन्नात के ऊपर ईमान रखना, जिसको हम अपना हिप्पोक्रेटिकल ओथ कहते हैं, यानी आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व रुसुलिही व कुतुबी। ये हमारे अकायद का हिस्सा है और ये अकीदा हम दीन के अंदर जब की बात हम करते हैं तो ये उसके अंदर शामिल होता है। इसको हम अपना कहते हैं पहला हिस्सा जो है वो है, उसको हम कहते हैं अकायद। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर अकायद, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स आ रहे हैं या टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर वो आ रहा है तौहीद, रिसालत, आखरत, इबादत, उसके आपके तकदीर के ऊपर ईमान, जिन्नात पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान। ये सब हमारे अकीदे का हिस्सा है और जब तक हम अपने इस अकीदे के ऊपर पूरे नहीं उतरेंगे हम किसी जगह पे भी नहीं खड़े हुए। हम अपने आप को मुसलमान कहने के काबिल नहीं, हम अपने आप को उस निज़ाम के अंडर लाने के काबिल नहीं है। यानी हम उस निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, अकायद है और ये पहला चैप्टर है। ठीक है, अब इस तरतीब को देखें कि कितनी खूबसूरत तरतीब है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मगर ये कितनी खूबसूरत तरतीब है कि अकायद के बाद जो अगली तरतीब में आता है उसको हम कहते हैं अखलाकियात। यानी अखलाकी मामलात जो हैं वो भी हमें अल्लाह ताला ने बताए हैं और दीन के अंदर बताए हैं। और ये याद रखें कि दीन को मानना उसकी एग्जैक्ट लेटर एंड स्पिरिट के अंदर वो लाजिम होता है। यानी जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अकायद के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, आप अकायद के अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। क्यों, अगर आपने किया तो आपने अल्लाह ताला की चादर में पाँव मारने के बराबर है, जिसको हमने बिदअत कहा। तो अकीदे के अंदर आप नहीं कर सकते, जरा सी भी छेड़छाड़ की इजाजत आपको नहीं है।
اسی طریقے سے اخلاقیات کے معاملات، دین اگلا جس ٹاپک چیپٹر پہ بات کرتا ہے وہ ہے آپ کے اخلاقیات۔ اب اخلاقیات جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کے دے دیے ہیں، آپ کو بتا دیے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہوں گے، کس طرح سے کرنا ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، دوستوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ نے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہوگا، آپ نے ایگزیکٹ اسی طریقے سے اپنی بات کرنی ہوگی۔ یہ جو دوسرا چیپٹر ہے وہ اخلاقیات کا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی اچھائی میں یا برائی میں آپ کو کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اختیار کیا تو آپ کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے، آپ وہ اسی شرک کے اندر چلے جائیں گے کہ آپ نے اللہ کے معاملے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ مثال کے طور کے اوپر اخلاق میں ایک بہت اچھا اخلاق ہے کہ ہم کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، مگر کیا اس اچھے اخلاق سے پیش آنے میں کیا ہم ہر ایک کی کا پیار لے سکتے ہیں؟ کہ جو بھی محرم نہ محرم ہے ہم اس کا پیار لیتے پھریں؟ کہنے کے لیے تو اخلاقی معاملہ ہے نا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ تو اخلاقی معاملات بھی ایگزیکٹلی وہی ہوں گے، اسی طریقے سے دیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ پھر اخلاقیات کے بعد جو تیسرے لیول کے اوپر جو چیز آتی ہے، اخلاقیات کے بعد جو تیسرا آتا ہے، ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ جو تیسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے معاملات۔ معاملات سے کیا مراد ہے؟ معاملات سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لین دین کے اندر آتی ہے، یعنی جن کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں، سوشل کانٹریکٹ، اسی کانٹریکٹ میں نکاح طلاق بھی آ گیا، اسی کے اندر آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سے لین دین کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے خرید و فروخت کرنی ہے، آپ نے چاہے اس کے مرکنٹائل لا ہو، چاہے آپ کا کانٹریکچل لا ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی آپ کا جو بھی لا جس میں کانٹریکٹ کی بات آتی ہے، چاہے وہ لین دین ہو، یعنی لین دین بھی آپ نے قرآن کے اصولوں کے مطابق کرنی ہے۔ کوئی ریاست آپ کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی عقائد تو ہم اس اللہ کے دین کے مطابق رکھیں گے، اخلاق ہم دین کے مطابق رکھیں گے، لیکن معاملات کے اندر ہم فری مارکیٹ کے قائل ہیں، جی معاملات کے اندر ہم تو امریکن سٹائل پہ چلیں گے، نہیں معاملات کے اندر ہم تو جی وہ ویسٹرن سٹائل کو اڈاپٹ کریں گے، رومن سٹائل اڈاپٹ کریں گے۔ آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ بھی دین کا معاملہ ہے، اور جب دین کو آپ انڈرسٹینڈ کریں تو اس کے نیچے آپ نے وہی والی باتیں لے کے آنی ہے۔ لہٰذا جب آپ نے کہا کہ میں دین کو مان رہا ہوں تو دین کے اندر پھر آپ نے عقائد بھی ویسے رکھنے ہیں، اخلاق بھی ویسے رکھنے ہیں، اور پھر معاملات بھی بالکل انہی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ معاملات کرنے کی کوشش کی تو وہ باطل ہے، رد ہے، وہ مرتد ہے۔ لہٰذا آپ نے اس اگلی ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھ کے رکھنی ہے، وہ ہے معاملات۔ پھر چوتھی چیز جو آتی ہے اسی دین کے اندر، جو چوتھی چیز آتی ہے وہ ہے آپ کی عبادات۔ اب آپ غور کریں کہ عبادات جو ہیں، یہ سمجھنے میں آپ کو آسانی اس لیے ہوگی کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں یہاں سوال پوچھوں کہ اگر نماز کے اندر سجدے ہیں، دو سجدے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم سجدے کو یہ سوچیں کہ یہ بہت محبوب ہے اللہ کو، چلو آج سے ہم 2 سجدوں کی جگہ 4 سجدے کرتے ہیں، نماز میں 4 رکعت پڑھنے کی جگہ 6 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کا یہ عمل قبول ہوگا، یا یہ بدعت کہلا کے اس کو باطل کر دیا جائے گا؟ یعنی اپنی مرضی سے کوئی ایسی عبادت بنا دینا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عبادات کا چیپٹر ہے، یہ عبادات کی بات ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کری جو عبادات کے اندر نہیں ہے تو وہ باطل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عقائد کے اندر کوئی آپ ایسا عقیدہ گھڑ لیں جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اخلاقی معاملہ، آپ اپنی سوچ سے کہ میں بڑا فن خان ہوں جی، میں بڑا کوئی سمجھدار آدمی ہوں، میں اپنی مرضی سے اخلاقی حدود میں تعین کروں گا، یو ہیو نو اتھارٹی کہ تم اخلاقی حدود تعین کرو، تم اپنے آپ کو کچھ سمجھو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ تمہارے اخلاق کیا ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا تمہارے معاملات کیا ہونے چاہیے۔ فری مارکیٹ جائے کھڈے میں، آپ کی سوچ جائے کھڈے کے اندر، آپ کا سارا معاملہ جائے کھڈے میں، چاہے وہ روتھ شائلڈ سٹائل ہو، چاہے اسٹیٹ بینک کا سٹائل ہو، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں مان سکتے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نماز کے اندر ذرا سی تبدیلی نہیں کر سکتے، جیسے روزے میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، جیسے حج کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے کہ 5 دن کے حج کو آپ کہیں میں 2 دن میں کر لوں گا۔ آپ حج کے اندر کنکریاں مارنے کی جگہ گولیاں مارنا شروع کر دیں شیطان کو، آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ مطلب جو چیزیں پیرامیٹرز اللہ نے دی ہیں آپ کو ان میں رہتے ہوئے ہی عبادات کرنی ہے۔ تو عقائد، اخلاق، معاملات اور عبادات، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ پھر خوبصورتی میں اگلی ترتیب دیکھیں، اسی دین کے اندر اگلی ترتیب کیا آتی ہے؟ اسی کے اندر اگلی ترتیب ہے وہ ہم کہتے ہیں حدود اور تعزیرات۔
کہ اگر تمہیں ایک ترتیب بتائی گئی، تمہیں سمجھایا گیا کہ عقیدہ کیا ہوگا، اخلاق کیا ہوگا، معاملات کیا ہوں گے اور تمہارے عبادات کیا ہوں گے، لیکن پھر اگر تم اس کو توڑتے ہو اور تم اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو obviously پھر تمہارے اوپر جزا اور سزا کا انتظام ہوگا. اور وہ بھی جزا اور سزا کسی باہر والے نے آ کے تعین نہیں کری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعین کری ہے. اور وہ تعین کے اندر ایک ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر. حد وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. حد جو اللہ نے مقرر کر دی ہے. تعزیر جو قاضیوں کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا ہے، یہ تعزیر اپنا وقت کے ساتھ کبھی بڑی ہو سکتی ہے، کبھی چھوٹی ہو سکتی ہے، کبھی نرم ہو سکتی ہے، کبھی زیادہ ہو سکتی ہے. کسی علاقے کے اندر کسی کو غلط کام کرنے پہ اگر 10 کوڑے لگ سکتے ہیں تو کسی جگہ کے اوپر اس کو صرف 2 گالیاں دے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے. یہ تعزیر ہے. اور یہ تعزیر جو ہے یہ آپ کا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ قاضی کی ذمہ داری ہے. قاضی کا مطلب ہے اجتہاد کیا جائے گا. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں میں آزاد ہے. تعزیر میں حدود اللہ کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ دین بنایا ہے وہ انتہائی خوبصورت ترتیب سے یہ چیز بنی ہے. اس کو میں ایک اور ایگزامپل سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس میں غور کرتے ہیں تو اس کے اندر بچے کو ہم جب شروع میں 5 سال کی عمر تک ہمیں کہا گیا ہے گھر میں رکھو، تو ہم اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ 5 سال کی عمر تک ہمیں اس کو نماز روزے کے بارے میں نہیں بتانا. ہمیں نہیں بتانا کہ تمہیں یہاں پہ آ کے جب مسجد میں نماز لے کے ہمارے ساتھ جمعے کی نماز پڑھو، عید کی نماز پڑھو. یہ سب نہیں ہے کوئی ذکر، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ ساری باتیں بتانے کی. مگر کیا بتانا ہے کہ عقیدہ کیا ہے. آپ غور کریں کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو ہم جو بتاتے ہیں وہ صرف عقائد کے بارے میں بتانا چاہیے ہمیں، اور عقائد کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے. مثلا اللہ ایک ہے. ہر بات میں بچے کے دل میں خوف ڈالو اللہ کا، اللہ کی محبت ڈالو، اللہ کے بارے میں بات کرو. تو آپ کا پہلا کام ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں بات کریں. اس کو ہر چیز میں یہ بتاؤ کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے. 5 سال تک یہ اس کے اندر بلڈ کر دو کہ اللہ 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 اللہ. ٹھیک. دوسرا، آپ اس کے اندر یہ بات بلڈ کر دو کہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، تمام انبیاء ہیں، انبیاء کی بات ماننی ہے، انبیاء کو انہوں نے بھیجا ہے، انبیاء کا یہ سلسلہ ہے، انبیاء کا یہ ہے. یہ ساری چیزیں پھر جو ہے وہ آپ کا اگلی لیول کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف یہ توحید رسالت کے اوپر ان کو پکا کرو. تمام انبیاء کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر آپ ان کو پکا، مضبوط، بہترین کرو. یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے. تیسرے لیول کے اوپر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کو سمجھاؤ کہ فرشتہ کیا ہوتا ہے اور جن کیا ہوتا ہے، تاکہ اس کے اندر وہ گڑبڑ نہ کریں. فرشتہ کیا ہے، جن کیا ہے. جب آپ نے اس کو جن کے بارے میں بتا دیا اور سمجھا دیا یہ جن کیسے حاوی ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، تو آپ کی بچیاں شروع کے دن سے خوشبو لگا کے راتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت آپ بچے کا کیریکٹر بنا رہے ہیں. وہ بچیاں میک اپ سے بھاگیں گی کیونکہ آپ نے ان کا کیریکٹر بنایا. آپ ان کو بتائیں گے کہ اس میں جنات کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، جنات کیا مخلوق ہے، فرشتوں کے کیا اختیارات ہیں، کیا پاورز ہیں. یہ چیزیں آپ نے ان کو انیشل سٹیج کے اوپر بتانی ہوتی ہیں. 5 سال کی عمر تک آپ نے اور کچھ نہیں بتانا. لیکن جب آپ 5 سال سے آگے نکلتا ہے بچہ تو آپ اگلی چیز کیا سکھاتے ہیں اس کو؟ آپ خود اپنی ترتیب حساب لگائیں. اگلی بات ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی ہم اگلی بات جو آپ کو سکھاتے ہیں بچے کو وہ کیا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے. آپ غور کرو کہ 5 سال کے بچے کو پھر آپ اپنے دوستوں سے ملواتے ہو اور ان کو کہتے ہو ہاتھ ملاؤ بچوں سے، مسکرا کے بات کرو. اخلاقیات آپ سکھاتے ہو اپنی اولاد کو. جب آپ کے بچے اخلاقیات بھی سیکھ جاتے ہیں، یہ 5 سے 7 سال کا درمیان ہوتا ہے، پھر آپ اگلی چیز ان بچوں کے معاملات کو ٹھیک کرتے ہو. جاؤ بیٹا بازار سے سامان لے کے آ جاؤ، جاؤ بیٹا فلانا کام کر کے آ جاؤ، اچھا بیٹا پیسوں میں ہیر پھیر نہیں کرو، ایسا معاملہ نہیں کرو، ایسا معاملہ نہیں کرو. تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جس وقت آپ تیسرے لیول کے اوپر آ جاتے ہو، معاملات سکھاتے ہو. پھر بعد میں 9 سال کے بعد، 14 سال کے بعد آپ ان کو نماز اور روزے کے احکامات بتاتے ہیں اور چیزیں بتاتے ہیں. پھر آپ ان کو یہ دوسری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں. ٹھیک. اس کے بعد پھر آخر میں جانے کے بعد ہمارے پاس آخری لیول کے اوپر چیز آتی ہے جس کو ہم حدود اور تعزیرات کہتے ہیں. پھر ہم حدود اور تعزیرات کے اوپر کرتے ہیں، ان بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے یہ عمل نہیں کیا تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے. یہ وہ ساری چیزیں دین کو سمجھنا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کے ان سب سے ٹاپکس کو سمجھیں. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو ہم آٹومیٹکلی بہت سارے فرقہ واریت اور چیزوں سے باہر نکل کے آ جائیں گے. اب کوئی بھی شخص ان کسی بھی عمل میں سے باہر ہے، یعنی اس کا اخلاق یا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اگر اس کا اخلاق اور اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو سمجھے وہ باطل ہے. عقیدے کے اندر اگر اس نے غلط بات کی ہے تو سمجھے یہ فارغ ہے. اگر کسی نے اپنی مرضی کا کوئی عقیدہ گھڑ لیا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، تو سمجھے وہ فارغ ہے، وہ باطل ہے، وہ نکل گیا، وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ اگر اس نے اپنی مرضی کا کوئی عقیدہ گھڑ لیا جس کا شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، جس کا اللہ رسول نے نہیں بتایا.
کسی نے کوئی اپنا اخلاق ایسا کر لیا جس کی کوئی سند نہیں ہے تو وہ باطل ہے. کوئی ایسا اخلاق بھلے کتنا بھی معاشرے میں وہ اچھا ہو لیکن اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں. تیسرے لیول کے اوپر اگر کوئی ایسے معاملات کے اندر آپ چلے جاتے ہیں ملکی سوچ کے اوپر کسی بھی سوچ کے اوپر آپ فارغ ہیں. آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ دین میں نہیں ہو. آپ سمجھتے ہو جمہوریت بہت اچھا عمل ہے مگر دین کا اس کا تذکرہ نہیں ہے, آپ فارغ ہو بالکل. پانچویں لیول کے اوپر آخری لیول کے اوپر آپ کے پاس عبادات ہیں, عبادات میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ ایسے عمل کو عبادات سمجھ لو, کسی مہینے کے اندر کو خاص عبادت کا مہینہ سمجھ لو جبکہ وہ رمضان نہیں ہے, جبکہ وہ ذی الحجہ نہیں ہے, اور اس کو آپ ایسی عبادت سمجھ لو جس کا کوئی نبیوں نے نہیں کیا, انبیاء صحابہ نے نہیں کیا, آپ اس کو عبادت سمجھ لو, آپ فارغ ہیں. اسی طریقے سے حدود اور تعزیرات کے اندر آپ اپنی سوچ داخل کر دو. آپ کہو جی یہ تو باربیرین ایکٹ ہے, کسی کو پتھر مارنا, کسی کو کوڑے مارنا, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم دوسرا کام کریں گے, آپ فارغ ہو. تو دین کو مکمل طور کے اوپر ماننا اس وقت جو ہے وہ ہماری سب سے ضروری ہے. تو اسلامیات میں اسلام کے بارے میں اپنے نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں آگے کے معاملات سمجھ میں آئیں گے. امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا. تھینک یو.